मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं कर रहा था कि मजहब जो बर्दाश्त सिखाता था वही क्या सिखा रहा है। मजहबी लोग आम तौर पर लोगों में मशहूर है ये बात कि मजहबी लोगों में बर्दाश्त कम होती है। तो भाई या तो ये मजहब का कसूर है, तभी बहुत से लोग ये मंजर देख के मुल्हिद हो गए, एथियस्ट हो गए। क्या सबसे ज्यादा अदम बर्दाश्त तो हमें मजहबी लोगों में नजर आती है, हालांकि उन्होंने ओरिजिनल मजहबी लोग देखे होते नहीं है। असल वजह ये है। तो अब नजर अगर हमें आ रहा है कि मजहबी लोगों में बर्दाश्त कम है, इमेज यही बना हुआ है दुनिया के सामने, तो या तो मेरे भाई ये मजहब का कसूर है कि मजहब प्रोडक्ट ऐसी तैयार कर रहा है जिनमें बर्दाश्त नहीं है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता ये मजहब का कसूर है तो इसका मतलब फिर हम सही मजहब को फॉलो नहीं करते, फिर तो हमें मजहब छोड़ देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि ये मजहब का कसूर नहीं है, मजहब को रिप्रेजेंट करने वाले, मजहब को एक्सप्लेन करने वाले वो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर किसी मजहब के पे चलने वालों में आपको मोटापा बहुत नजर आ रहा है, सारे गोल गोल ही हैं उस मजहब के फॉलोवर्स, दोबारा से जब बहुत बेहतरीन मिसाल होती है तो मैं एक गियर लगाने के बाद न्यूट्रल करके गाड़ी को दोबारा स्पीड में लेकर आता हूं, रिवर्स दोबारा से ना। रोड बहुत जबरदस्त है तो अब गाड़ी को न्यूट्रल करके ब्रेक लगाओ, दोबारा गियर में डाल के गाड़ी चलाओ। तो मैं मिसाल को दोबारा से देखो। मुझे एक बात बताओ, फर्ज करो कोई मजहब है जिसका कोई भी नाम है, इस्लाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक मजहब है, उस मजहब का नाम हम एबीसी रख देते हैं। उस मजहब का क्या नाम है? एबीसी। दुनिया में एक मजहब है जिसका नाम क्या है? एबीसी। उस मजहब के मानने वालों का दावा है कि हमारा मजहब ही बरहक मजहब है, इंसानियत की निजात ही इसी मजहब में है और यही मजहब बरहक मजहब है, इस मजहब पे चलोगे तो दुनिया निजात पाएगी, दुनिया कामयाब होगी। तो लेकिन उस मजहब पे जितने भी चलने वाले लोग हैं उन सब में एक चीज हमें कॉमन नजर आती है कि सब गोल मटोल, बड़ी बड़ी तोंदें और राइट और लेफ्ट दोनों कूले और तोंद का साइज बराबर, सारे ही सब गोल गोल मोटे मोटे, 150-200 किलो से किसी का वजन कम नहीं। 2-4 होते, 5-6 होते, हम कहते हैं यार ये तो कुदरत की तरफ से हो जाता है ना। भाई बहुत लोग ऐसे हमने देखे हैं जो बहुत थोड़ा खाते हैं लेकिन वजन उनका बहुत ज्यादा है। ये स्ट्रक्चर ही उनका कुदरत की तरफ से। सहाबा में भी ऐसे थे, ताबीईन में भी ऐसे थे, बड़े बड़े बुजुर्गों में आज भी हमने देखा है। हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब तबलीग जमात के अमीर थे, मेरा ख्याल है 24 घंटे में एक टाइम 4 निवाले खाते होंगे वो, लेकिन जिस्म भारी था। ये तो कुदरत की तरफ से, चंद लोग तो हो सकते हैं। लेकिन उस मजहब के जितने मानने वाले हैं सारे क्या हैं? लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर। लेट जाएं तो पता नहीं चले कि खड़े हुए हैं या अगर चादर डाल दें उनके ऊपर। बहुत मुख्तलिफ तरीकों से इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैं ज्यादा मिसालें नहीं दे रहा आपको। सारे ही अगर मोटे मोटे हैं, सारे ही मोटे मोटे, तो इससे पहला इमेज जो दुनिया के सामने जाएगा वो ये जाएगा कि इस मजहब में बाकी तालीमात का तो हमें नहीं पता, अखलाकियात में क्या मामला है, लेकिन ये मजहब में खाना पीना बहुत ज्यादा ये फर्ज है। क्योंकि सारे ही मजहब के मानने वाले क्या हैं? गोल। तो इसकी अलामत हुई ना कि ये मजहब ज्यादा खाने पीने की तरगीब बहुत ज्यादा देता है। नमाज की तरह फर्ज है इसमें, वरना 2-4 तो पतले होते ना। क्या ख्याल है भाई, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये इमेज जाएगा कि नहीं जाएगा? अब मसला क्या हो गया है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे यहां भी ऐसा ही है, बहुत से मजहबी लोग जब आप उनके फिरके या उनकी जमात को ज्वाइन करें तो आपको बारीक लोग मार्केट से शार्ट नजर आएंगे, और अगर कोई दुबला नजर भी आएगा
تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں, بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ 6 دیگے کھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک صبح و شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں وہ. لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, گول. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی, سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں. دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے, کمال. تو تقوی زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے, دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا, بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں, رمضان میں 4 گنا زیادہ کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ, پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی یہ حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا, بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے, اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے, اب میں بتا رہا ہوں نا مذہب میں, آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ, کون مفتی فتویٰ دیتا کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتاً نہیں کیا, کام وہ کر لیے, عبادتیں وہ فرض کر لی جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لی ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا, کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مطلب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا, میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ بولو نا. دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو, روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی, پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا, پھوڑنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ہر چلے پہ 40ویں میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, حلیم میں دیگے گھوٹ رہے ہوتے تھے, ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کنڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے. جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی, ربیع الاول کی دیگیں, ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ, کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالموں, حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے, ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے, ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے وہابیو, حلوہ کتابوں میں, ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, تو کہہ رہے کتاب میں تھوڑی, حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ, سمجھ رہے ہو, شب برات کا حلوہ الگ,
پھر 11ویں کے حلوے الگ، 12ویں کے الگ، فلانے کے الگ، ڈمکانے کے الگ، پھر داتا دربار کی دیگیں الگ. کوئی ایک دیگ دکھاؤ صحابہ کے دور میں یار. ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں. شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا، اتنی دیگیں. دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ. تھر میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں، کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی، وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ، اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ، ڈیفنس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں، اس سے کیا ہوا ہے؟ کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی. 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے؟ تو ان کو بہترین موقع مل گیا، بیٹھو یہاں حلوے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے. وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو. کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا، باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. میں یہ کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر، لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے، تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے. کیا سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے، حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے. تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے، امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے، تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے، مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے، مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو، اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے، سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز. دوبارہ سے، جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو